सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। वैसे तो काबीना, फेडरल काबीना में कई मिनिस्ट्री अहम हैं, लेकिन कॉमन मैन के लिहाज से ये दो मिनिस्ट्री बहुत अहम है। एक जो है वो तवानाई, पावर, और दूसरी पेट्रोलियम। आज हमारे साथ हैं जनाब सरदार अवैस अहमद ख़ान लगारी, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई, पावर डिवीज़न। उनसे बात करने से पहले जो इश्यूज़ हैं चंद, उसको हम ज़रूर लाएंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा है कि ये कॉमन मैन के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम मिनिस्ट्री होती है। हम बात करेंगे बिजली की पैदावार, बिजली की तकसीम के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए, तरसीली नुकसान को कम करने, बिजली की बंदिश और लोड शेडिंग को ख़त्म करने, IPPs 103 मुआहदे, बिजली के दूसरे यानी रिन्यूएबल सोर्सेस के बारे में, सर्कुलर डेट में कैसे कमी की जाए, सस्ती बिजली आवाम को कैसे दी जाए, इदारे में करप्शन को कैसे रोका जाए और इदारे को पॉलिटिसाइज होने से कैसे बचाया जाए, बिजली की चोरी जो बहुत बड़ा मसला है, बिजली के लॉसेस और इदारे में करप्शन, इसको कैसे रोका जाएगा। ज़ाहिर है इदारे को सियासत से पाक करने के लिए रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ मेरिट की ज़रूरत होगी। सरदार अवैस खान लगारी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने मुझे आज इनवाइट किया। थैंक यू फॉर। बहुत शुक्रिया सर। मैं सबसे अहम सवाल पहले ही सर आपके पास ले आता हूँ। IMF ने भी कह दिया है कि जनाब इस वक्त 5.7, मेरी कोई अगर गलती हो तो उसकी तस्दीक ज़रूर कीजिएगा सर, ज़ाहिर है आप मिनिस्ट्री के आदमी, हम तो तालिब इल्म हैं। 5.7 ट्रिलियन रुपीज़ इस वक्त सर्कुलर डेट है। अब इसे कम करना है। IMF भी कह रही है, हुकूमत भी कह रही है, वज़ीर आज़म भी कह रही हैं। ज़ाहिर है सर इसको सबसे मेन जो कंसर्न मिनिस्टर आप हैं, तो मैं सर ये पूछना चाहूँगा कि ये जो 5.7 ट्रिलियन सर्कुलर डेट है, ये आप कैसे कम करेंगे? मैं चाहता हूँ लोगों को इसकी आगाही दूँ। जी सर। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने आज इनवाइट किया। एक तो मैं आपको ये बड़ा क्लैरिटी से अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को कि IMF चाहे कहे या ना कहे, हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ का पूरा एहसास है इस वक्त और तमाम स्टेक होल्डर्स को कि हमने अपने मुल्क की इकॉनमी बचाने के लिए, अपने इस सेक्टर को बेहतर करने के लिए अब हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं सवाए इसके कि हम इसकी जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी इनएफिशिएंसीज हैं, लीकेजेस हैं, बेईमानियां हैं, जो स्पेस है, जो माफियाज इस्तेमाल कारी हैं, एम्प्लॉइज़ की इनएफिशिएंसी है, चोरियां हैं, रिकवरियां हैं, गलत किस्म के फ्यूल मिक्सेस हैं, कीमत को ऊपर रखना है, अपनी कोताहियाँ हैं, उन सब को ख़त्म करें। ये IMF चाहे कहे ना कहे, IMF हो या ना हो, हमें इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के अलावा अब कोई रास्ता ही नहीं है, नंबर 1। दूसरा, आपने ये फरमाया कि सर्कुलर डेट को किस तरह कम किया जाए। हर साल इस सर्कुलर डेट के अंदर तकरीबन कोई 500-550 अरब रुपए, तकरीबन 600 अरब रुपए का सिर्फ बिजली के सेक्टर के अंदर, वो जो आपने 5.7 ट्रिलियन रुपीस 5700 अरब की बात की, वो ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम के सेक्टर का मिला के है। तो जो पावर सेक्टर का है उस सर्कुलर डेट का जो इजाफा हो रहा है उसको कर्टेल करना और ख़त्म करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ लॉन्ग टर्म बाकी जो आज तक का कर्जा इकट्ठे हो चुका है सर्कुलर डेट का, उसको इस सेक्टर के अंदर एफिशिएंसी ला के पे बैक करना है और एक रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग के ज़रिए बेहतर एफिशिएंसी उस फाइनेंशियल सिस्टम और लोन्स के सिस्टम के अंदर भी लेके आनी है जो पावर सेक्टर के ज़िम्मे हैं। तो सबसे पहले हमारा चैलेंज है कि जो हर साल इस सर्कुलर डेट के अंदर इजाफा होता है उसको इजाफे के हुजम को
ہم کم سے کم کریں اور صفر کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ یہ ایک ان افورڈیبل لیول پہ پہنچ گیا ہے. تو اس طرح ہمارا سرکولر ڈیٹ کو حل کرنے کا ارادہ ہے. اب اس کو کم کس طرح کرنا ہے، اس کے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پروگرام کے دورانیے میں مختلف چیزوں کے اوپر فوکس کر کے میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں گا. اس میں سب سے پہلا وہ 500 تقریباً 92 ارب روپے جو اس سال ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے، وہ چوری اور ریکوری نہ ہونے کی مد کے اندر اماؤنٹ ہے 592 ارب روپے کا، جو صرف ہماری جو تقسیم کی کمپنیز ہیں جن کو ڈسکوز کہتے ہیں، ان تقسیم کی کمپنیز کو بہتر چلانے سے، اور ہماری اینٹی تھیفٹ ڈرائیو جو ایک لانچ ہوئی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور کے اندر، جس کو SIFC نے بہت ایک اہم کردار ادا کیا، جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے جس کا قیام کیا تھا. تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ ہی ہمیں پچھلے 7 مہینے میں الحمدللہ اینٹی تھیفٹ اور ریکوری ڈرائیو میں ملنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ اب سیاسی حکومت کے اندر اس غیر سیاسی حکومت کی جو گینز تھیں اور جو ایفیشنسی ہم لائے تھے، اس کو بغیر کسی سیاسی عمل دخل کے اور بھی بہتر کریں اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرفارمنس کو. اچھا سر، میں یہاں پہ ایک سوال رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ IMF سے قرض لے رہے ہیں تو اس کی بائنڈنگ تو ہے جب تک آپ اس سے قرض لے رہے ہیں، اور بہت اچھی بات آپ نے کی کہ IMF چاہے یا نہ چاہے اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو. تو سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے یقیناً سر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بجلی کی چوری، اور وہ آپ کے مختلف ڈسکوز میں ہے. پشاور کی طرف اگر آپ KPK میں چلے جائیں تو وہاں تو ڈائریکٹ کنڈا سسٹم ہے، سندھ میں کنڈا سسٹم ہے، پنجاب میں کوانٹم بہت بڑا ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ ٹیکنیکل یعنی الیکٹرانک چوری بھی وہاں ہوتی ہے. بلوچستان میں ٹیوب ویل کے حوالے سے ہوتی ہے. دوسری جو ٹیکنیکل لاسز ہیں سر وہ اس کے اوپر، اور تیسرا کرپشن کے بہت بڑا چارجز ہے. تو سر کیا ان تینوں چیزوں پہ آپ کا فوکس ہے؟ کیونکہ ہمارا پروگرام لیمیٹڈ ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں اس پہ چھوٹا چھوٹا وہ بتائیں تاکہ آگے چلیں ہم. جی ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر اگر فوکس نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے. ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت کلیئر تھنکنگ ہے ہماری وزارت میں اس وقت، اور وہ ٹاپ لیڈرشپ سے ہمیں وہ تھنکنگ ملی بھی ہے، اور اس کے اوپر ہم بھی خود یقین رکھتے ہیں کہ منسٹری کے ایک جوائنٹ سیکرٹری یا وزیر کے ہاتھ سے ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس وزارت میں بیٹھے ہوئے 2-3 افسر اور ایک سیاستدان اس وسیع تر نظام کو کے اندر ایفیشنسی نہیں لے کے آ سکتا. اس کے لیے ہم نے ان کمپنیز کے جو بورڈ ہیں جنہوں نے انشور کرنا ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر پالیسی اپنی دے کے، ریزلٹس دے کے اور انشور کر کے، ان بورڈز کے اندر ہمیں بہت زیادہ ایفیشنسی لانی پڑے گی، اور ان بورڈز کو پھر یہ ذمہ داری اٹھا کے اپنی یہ جو آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں، غلط مافیاز ہیں، آفیسرز ہیں، ان کو چینج جس کو کرنا ہوگا، ان کو ریوارڈ جس کو بہتر رزلٹ کریں وہ کریں. ان کی طرف ہمیں فوری طور کے اوپر اس جو لیکیج ہے اور چوری اور بےایمانی اور مافیا آپ کی بات کر رہے ہیں، ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کسٹمرز جو ہیں ان کی عزت کرنا سیکھنی ہوگی. ان کو کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے. ان کمپنیز کو ان کے جتنے بھی نقصانات ہو رہے ہیں ان کو بلوں میں نیپرا اجازت دے رہی ہے، تو ان کو ٹرانسفارمر بھی ٹھیک کرنے کا ان کے پاس پیسہ ہے، ان کو میٹر لگانے کا بھی پیسہ ہے. وہ نہیں کرتے، وہ غلط بل لوگوں کو کرتے ہیں. وہ باقاعدہ ڈیڈکشن کے ذریعے لوگوں کو غلط بلنگ ہوتی ہے، لوگوں کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے، اپنے پیسے کو اور بھی حرام کمانے کے لیے اس قسم کی حرکات بھی ہوتی ہیں. تو ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، اور انشاءاللہ جہاں آج 15 16 ممبر کے بورڈز ہیں انہوں نے بھی ضرور کوئی اچھا کام کیا ہوگا، لیکن ہمیں ایک نیا معیار کا ایک یارڈ سٹک رکھ کے، اور اس کو بہت سختی سے ہم بورڈز کو شرنک کر رہے ہیں، بورڈز کے اندر ایفیشنسی لے کے آ رہے ہیں، اور قطعاً کسی قسم کی انٹرفیرنس اپنی پالیسی ڈائریکٹیوز کے علاوہ وزارت کی طرف سے نہ کر کے ان بورڈز کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، جب تک ان کمپنیز کا چلانے کا نظام نجی سیکٹر کے اندر نہیں جاتا، جس کو ہم لمبی
लंबे अरसे के लिए इन कंपनीज को ठेके पे देना चाह रहे हैं, इनकी कार्रवाई इनको जी चलाने के सिस्टम को ठेके पे देना चाह रहे हैं, जो ठेके पे देने की बुनियाद ही यही होगी कि कौन बोली में हिस्सा लेने वाला कितना नुकसान हमें कितने जल्दी ख़त्म करके देगा। ठीक। इस चीज़ के, इस मेजर रिफॉर्म के बगैर जो अगले 1-2 साल के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, उसके बगैर कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है सर, अब मैं सर ये आपने काफ़ी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं सर एक बहुत ही अहम और चीज़ पे आता हूँ जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और लोगों में भी डिस्कस किया जाता है कि पाकिस्तान, वैसे तो मेरे पास आदाद शुमार है और यकीनन आप इससे वाकिफ़ होंगे कि आबी ज़राए से हम 27% बिजली बनाते हैं, थर्मल तो सबसे ज़्यादा 48%, LNG भी है, गैस भी है, फ्यूल भी है, इम्पोर्टेड कोल भी है, 8% शायद न्यूक्लियर से बनाते हैं और 6% हम सोलर और विंड से बनाते हैं। जाहिर है सर, इसकी जो हम थर्मल से बनाते हैं वो बहुत कीमती बनाते हैं। ये IPPs का जो मुआहिदा है सर 1992 से पहले, जो मैं एज ए तालिब इल्म समझता हूँ कि वापडा जो है वो आपके जनरेशन भी करता था, ट्रांसमिशन भी करता था, डिस्ट्रीब्यूशन भी करता था। फिर हमने इसको IPPs 103 हम ले आए, इसमें आ गई है। अब IPPs के सिलसिले में सर जो हमें नज़र आता है वो ये है कि सर कैपेसिटी कॉस्ट 60%, एनर्जी कॉस्ट 30% और डॉलर इंडेक्स में हम जो है ना ये पे कर रहे हैं। सर क्या इस मुआहिदे पे, और एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितनी बिजली वो बनाएंगे हम खरीदेंगे, ये सर क्या मुआहिदा है भाई? जितनी हमें ज़रूरत है, मतलब साफ तौर पे एक जुमला आता है कि टेक और पे हम क्यों करें, टेक एंड पे क्यों ना करें सर? जितनी हमें ज़रूरत है उसकी हम बिजली बनेगी उसको हम पे करेंगे सर। तो इस मुआहिदे पे सर कुछ नज़रसानी होने वाली है, रिन्यूएबल सोर्सेज को आप मज़ीद इस्टेब्लिश करने वाले हैं, बहुत अहम ये मसला है सर, बताएं सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बेसिकली एक चीज़ समझाऊं। आपको याद है 2018 से पहले जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो बहुत ज़्यादा वो लोड शेडिंग का इशू था। 2013 से लेकर 18 तक लोड शेडिंग का पाकिस्तान के हर शख्स के ऊपर और हमारे ऊपर एक वो सवार था मसला कि लोड शेडिंग को ख़त्म करो। लोड शेडिंग अब होती है जब पीक डिमांड होती है। आपकी आज पीक डिमांड जी गर्मियों के सीज़न में तकरीबन कोई 30-32 हज़ार मेगावाट की होती है। अब हमने उस लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए, उस ज़माने में पीक डिमांड, ज़ाहिर है लोड शेडिंग जी गर्मियों में होती है, तो हमने गर्मियों के अंदर बिजली पूरी करने के लिए वो मुआहदे किए और तमाम बिजली की कंपनियों को इन प्लेस लेके आए। अब वो मुआहदे थे 32,000 मेगावाट या 30,000 मेगावाट की पीक डिमांड को पूरा करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर मौसम की हालात की वजह से वही डिमांड जो है वो सर्दियों में बहुत कम हो जाती है। तो तकरीबन कोई 15 से 18 हज़ार मेगावाट का एकदम वो डेंट लगता है डिमांड में। अब वो जो कंपनियां हैं वो अगर टेक एंड पे की बेसिस के ऊपर फ़र्ज़ करें आएँ तो वो जाहिर है अपने वो प्लांट की कीमत तो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, उसको फिर वो पर यूनिट कॉस्ट के अंदर अपनी एनर्जी कॉस्ट के अंदर इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ही लेना होता है। तो हमारा जो चैलेंज जो मुख्तलिफ पिछले सालों में कहीं था और किसी ने इसके ऊपर अटेंशन नहीं दी, वो दो किस्म के चैलेंजेस थे। एक तो ये था कि डिमांड को हम अपनी दो जो साल के अंदर सीजन्स होते हैं उसके अंदर जो फ़र्क है उससे हम कम करें। मैं आपको एक जी एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे पंखे चलना शुरू होते हैं गर्मियों के मौसम में तो पंखे 1,40,00,000 के करीब पाकिस्तान में हैं। आज तक किसी ने ये अटेंशन उसको नहीं दी कि 9,000 मेगावाट उन पंखों की डिमांड होती है बिजली की। वो 9,000 मेगावाट अगर आप पंखे 100 वाट के बजाय 30 वाट का पंखा जो आजकल बन रहा है वो अगर आप लगा लेते हैं तो आपकी 9,000 के बजाय 4,000 की डिमांड रह जाती है पंखे चलाने के लिए। वो जो आपका गर्मियों सर्दियों का गैप है वो कम आ जाता है, उससे प्लानिंग बेहतर हो जाती है। तो हमने जो कैपेसिटी पेमेंट्स जिसका जिक्र किया जाता है वो की थी, उसके अंदर महंगाई का एलिमेंट उस वक्त आना शुरू हुआ जब आपका रुपए उस वक्त तकरीबन 100 रुपए का था जब कैपेसिटी पेमेंट के हमने मुआहदे किए थे। हर एक रुपया जो डॉलर के अगेंस्ट कम होता है उसकी कीमत 5 अरब रुपए का उसका कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। 180 रुपया ऊपर डॉलर गया है और रुपया नीचे आया है।
تو سیدھا 700-800-900 ارب روپے کا تو کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر صرف روپی کی ڈیویلویشن کا فرق پڑا ہے. تو ابھی ہمیں جو اس کا حل ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم محنت کر کے کوشش کر کے ان کیپیسٹی پیمنٹ کے لونز جو ہیں اس کو ریسٹرکچرنگ فائنانس منسٹری کے ساتھ مل کے بانڈز میں جائیں، کیپٹل مارکیٹ سے پیسے اٹھائیں اور اس کو ریسٹرکچر کریں تاکہ کیپیسٹی پیمنٹ جو آج 2000 ارب روپے سالانہ کی بنتی ہے اس کو ہم 1000 ارب روپے تک اگر لے آئیں گے تو 1000 ارب روپے کا سالانہ بوجھ لوگوں کے اوپر کم ہوگا اور وہ 10 سال کے بجائے 15-20 سال میں پے آف ہو جائیں گی. تو آج آپ کو کم قیمت کی بجلی مل جائے گی. دوسرا، بجلی کی قیمت کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے آپ کس قسم کی فیول سے آپ بنا رہے ہیں. اس وقت جب ہم نے امپورٹڈ کول کے اوپر یہ معاہدے جو پلانٹس بنائے تھے، اس وقت امپورٹڈ کول کی قیمت دنیا میں کم تھی، اب زیادہ ہو گئی ہے. اب اس کا بھی حل ہے. اس کا حل ہے کہ تقریباً 4000 میگا واٹ کے جو کول پلانٹس ہیں ان کو ہم فوری طور کے اوپر تھر کول کے اوپر شفٹ کروائیں. اس کے اوپر ہم بہت تیزی سے کام پچھلے 2 ہفتے میں ہم نے کام شروع کیا اور SIFC اور پچھلی حکومت نے کافی ایفرٹ کر کے، شہباز شریف صاحب کی بھی پچھلی حکومت نے کافی اس کے اوپر بیس ورک کیا ہوا تھا. اب فیصلے لینے کا وقت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 5 سال کے اندر ہمارا یہ ٹارگٹ ہوگا کہ 4 سے 5 سال کے اندر کوئی ایسا پلانٹ پاکستان کے اندر کول کا نہ رہ جائے جو امپورٹڈ کول پہ ہوگا. اس سے ایک تو آپ کا قیمت کا 8-9 روپے فی یونٹ کی اس کے اندر بجلی کی پیدا کرنے کی قیمت کے اندر نہ صرف کمی آئے گی بلکہ آپ سالانہ تقریباً 4 سے 5 ارب $US کا کول بھی نہیں امپورٹ کریں گے اور آپ کا جو فورن جو امپورٹس ہیں، آپ کی جو امپورٹ بل ہے آپ کا، اس کے اوپر بھی خاطر خواہ کمی آئے گی اور تھر کول کے ہم ذخائر کو اپنے پاکستان کے اندر ہی استعمال کر سکیں گے. اچھا سر، میں یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے پہلے ہی لے آتا ہوں کہ چلیں فورن ایجنٹ کو تو ہم پے کر رہے ہیں ڈالر انڈیکس پہ، سر یہاں ڈومیسٹک اور لوکل کو بھی ہم پے کر رہے ہیں جو ہے وہ آپ کے ڈالر انڈیکس پہ. یہ ذرا سا ضرور بتائیے گا سر. ایک اور دوسرا یہ کہ ضروری ہے سر ہم رینیوبل پوری دنیا، سر جیسے اب ہمارے پاس کول تقریباً میں پڑھ رہا تھا، اب آپ کے سامنے ہوگا 185 ملین ٹن کول ہمارے پاس موجود ہے سر. ایک چیز. دوسری بات، ہمارے پاس ونڈز، پانی، آپ کے کچرا. میں تو یہ دیکھ رہا تھا سر کہ پنجاب کے اندر تو سر لوگ جو ہیں وہ گنے کے فضلے سے جو ہے وہ بجلی بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا سر کہ گوبر سے بجلی بن رہی ہے، بایو گیس بن رہا ہے. ہمارے ہاں سورج بہترین ہے، ہم سولر پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. تو سر میں یہ رینیوبل سورسز کے اوپر آؤں گا اور یہ جو ڈومیسٹک کو ڈالر انڈیکس پہ پے کیا جاتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں ناظرین، باتیں ہیں اور پھر اویس لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی میں اویس لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اویس لغاری صاحب، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے ہم کیسے جان چھڑائیں گے اور رینیوبل سورسز جو دنیا لے رہی ہے اور انڈیپینڈنٹ پرائیویٹلی یہاں بھی لوگ لے رہے ہیں اور جس کی ظاہر ہے کہ فی یونٹ پیسہ بہت کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو جو تھرمل ہے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ بتائیں گے سر. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہمارا رینیوبل کا اس وقت شیئر تقریباً 30% ہے، جس کے اندر ہائیڈل بھی ہے اور سولر بھی ہے اور ونڈ ہے. اور ہماری بیسک ایک جو نیشنل الیکٹریسٹی پلان ہے اور ہماری جو کمٹمنٹس ہیں اپنے آپ کے ساتھ فیوچر کے اندر، وہ ہے تقریباً پاکستان کے رینیوبل کے شیئر کو تقریباً 60-62% کے اوپر لے کے جانا. تو اس کے لیے ایک مسلسل اس کی پلاننگ کے تحت کام ہو رہا ہے. میں اس چیز کا بڑا اسٹرانگلی بلیور ہوں کہ اب حکومت پاکستان کو اپنی ایجنسیز کے ذریعے بجلی خرید کے کمپنیز کو دینا، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو، اس کا وقت اب گزر چکا ہوا ہے. ہم ایک ایسی انوائرمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں سیکٹر کو جہاں پرائیویٹ سیکٹر والا آئے، پرائیویٹ سیکٹر والا خود بجلی بنائے اور خود بجلی بنا کے جس مرضی کو بیچنا چاہے بیچے، اور ہمارا جو ترسیلی نظام ہے اس کا ایک سیدھا بڑا جائز کرایہ لے اور جائز کرایہ لے کے ان وائر کو اوپر چڑھانے کے لیے اور وہ اپنے کنزیومرز تک پہنچائے. اور حکومت کے لمبے جو کانٹریکٹس اس کے اوپر
کبھی تنقید ہوتی ہے، کبھی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس میں سے حکومت یہ ایک ہیلدی طریقہ ہے کمپیٹیٹیو مارکیٹ کے اندر بجلی کی خرید و فروخت کا، جس کی طرف پاکستان تیاری تقریباً کر چکا ہوا ہے. اب کچھ ذہنوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ اوپن مارکیٹ میں ہم آزادی دیں لوگوں کو خرید و فروخت کی، اور اس کے بعد جو کنزیومر کو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ پڑے گا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آج کسی کو نئی فیکٹری لگائے گا، اس کو بجلی ہماری نہیں چاہیے، ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتا، ہمیں بجلی مہنگی ہے، وہ بنانے والے سے سیدھا لے گا، وہ اس کو کیا پتا آدھی قیمت کے اوپر بجلی بنا کے دے دے، اور پچھلے ہمارے جو اپنے اوپر بوجھ ہے ان کا اس کو ڈس ایڈوانٹیج ہو ہی نہ. لیکن سر یہاں پر میں حجت کروں، سر یہاں پہ حجت کروں کہ آپ کے تقریباً 9 سے 10 ڈسٹریبیوٹر ہیں سر، لیکن ایک KSC پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے سر جو جنریٹ بھی خود کرتا ہے، ٹرانسمیشن بھی خود کرتا ہے، ڈسٹریبیوٹ بھی خود کرتا ہے. لیکن سر KSC کی پرفارمنس اور اس کو آلریڈی ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت بڑی سبسڈی ہم اس کو دے رہے ہیں سر. تو اگر اسی طرح پرائیویٹ سیکٹرز کو ہم دیں گے تو کل ان کو بھی ہمیں سبسڈی دینا پڑے گا، ان کی سروسز کو بھی حکومت جو ہے وہ مینیج کرے گی، تو کیسے ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے سسٹم کے اندر یہ جو پرائم منسٹر صاحب اور یہ لوگ سب کہتے رہتے ہیں نا بہت سیریس کٹ تھروٹ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جب مجھے یہ وزارت بھی انہوں نے مہربانی کر کے کانفیڈنس کر کے دی تو پہلے اس بات کو طے کیا کہ تمہیں بہت کٹ تھروٹ ریفارمز لا کے پاپولر ان پاپولر ہر قسم کی ڈیسیشنز کر کے ہمیں وی ہیو ٹو کٹ تھرو پراپر ریفارمز، اور وہ ریفارمز اس چیز کے ہونے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی نیشنل جو ترسیلی نظام ہے اس کے اندر اتنی کمزوریاں ہیں کہ آپ کے پاس سستی بجلی ہوتی ہے لیکن آپ ان پاور پلانٹ سے لے کے لوڈ سینٹرز تک اپنی بجلی لے کے نہیں جا سکتے. آپ کو پتہ ہے کراچی الیکٹرک کی جو اپنی بجلی پیداوار کرنے کی کمپنیاں ہیں وہ اتنی انیفیشنٹ ہیں کہ آپ کو کبھی کبھی 61 روپے کی پر یونٹ بجلی بھی لینی پڑتی ہے، حالانکہ ہمارے پاس بجلی ایکسٹرا ہوتی ہے، لیکن کبھی کراچی الیکٹرک کے بورڈ کے ذریعے اور ریگولیٹر کے ذریعے ہم نے کبھی ان کو یہ فورس ہی نہیں کیا جو کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ اپنے گریڈ سٹیشنز بنائیں تاکہ ہم سے سستی بجلی جو باسکٹ کے اندر ہے وہ لیں. اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ 170 ارب روپے ہم نے وہاں کا اگر جتنی بھی وہ مہنگی بجلی بنائیں اور لیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ 170 ارب روپے ایک فلیٹ ریٹ رکھنے کے لیے ہم نے ان کو پے کرنا ہے. تو نہ صرف ہماری انیفیشنسی کی وجہ سے اور کمپنیز کی انیفیشنسی کی وجہ سے لوگوں کو اور ہماری ٹریجری کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس میں بہت بڑے ایشوز ہیں. ہمارے جو ترسیلی نظام ہے اس کو بھی بالکل ریویمپ اور پراپرلی ہمیں ری ڈو کرنے کی ضرورت ہے، اس میں گیپس فائل کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا جو انرجی مکس ہے ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دوں. آپ کے پاس کول بیس سستی بجلی پچھلے ونٹرز میں غالباً تھی، وہ آپ لوڈ سینٹرز کو پنجاب کی طرف نہیں ترسیل نہیں کر سکے، اس لیے آپ کو فرنس آئل کے پلانٹ چلا کے وہ کرنا پڑا. یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اور انہی جگہوں کے اوپر ہم نے فوکس کر کے فسکل سپیس بنا کے اور انویسٹمنٹس کرانی ہے اور وہ کرنا ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب، میں آپ نے چاہے یہ سوال نہیں بھی کیا تو میں آپ کی اجازت سے آپ کو اجازت چاہوں گا، ہم زیادتی کریں اپنی انڈسٹری کے ساتھ بھی. ہم اپنے غریب لوگوں کو سبسڈی دینے کے لیے بجائے اپنے سوشل سیکٹر ویلفیئر پروگرامز کے ذریعے وہ سبسڈائز کرنے کے ان کی سستی بجلی کو، ہم لوگ پاکستان کی جو صنعت ہے اس کے اوپر بھی زور لگا رہے ہیں. ہر سال آپ 222 ارب روپے جو قیمت بجلی کی پیدا کرنے کی ہے اس سے اضافی 222 روپے آپ انڈسٹری کو چارج کرتے ہیں تاکہ 300 یونٹ کے کم لوگوں کو بجلی سستی مل سکے. 222 ارب روپے زیادہ سستی، وہ آپ کسی سوشل سیکٹر پروگرام کے ذریعے حکومت کو باقاعدہ انشاءاللہ دینی چاہیے، اور اس کی سوچ پیدا ہو رہی ہے. اس کا بوجھ انڈسٹری زیادہ مہنگی بجلی اور کم لوگوں کو امپلائی کرنے اور اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کے نقصان برداشت کر کے کیوں کرے؟ انڈسٹری نے بھی تو ملازمتیں پیدا کرنی ہے نا، ایکسپورٹ زیادہ انکریز کرنا ہے اپنا نا. ان چیزوں کی بیسک فالٹس ہیں ہمارے سیکٹر کے اندر تھنکنگ کی، اور انہی فالٹس کو ہم مارکیٹ کو اوپن اپ کر کے اور بولڈ ڈیسیشنز لے کے آگے انشاءاللہ جائیں گے بہت جلدی.
ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو سسٹم میں غلطیاں ہیں اس کو آپ درست کرنے جا رہے ہیں، جو انٹرنل قیمت کے حوالے سے جو بجلی کی قیمت ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، یہ آپ نے تھوڑا سا اس میں بولا بھی ہے، میں اس کو تھوڑا سا سامنے رکھنا بھی چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ جو غریب عوام کو مہنگی بجلی سے بچانے کے لیے یقیناً آپ کو رینیویبل سورسز کی طرف جانا پڑے گا، لیکن سر ایک اور ہے کمپٹیٹو مارکیٹ، یہ بھی آپ کو کھولنا پڑے گا. سی پیک کے جو اکنامک زون ہے اس کا بھی سر آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. اور ایک بہت اہم مسئلہ ہے سر، اور وہ یہ ہے کہ ادارے کو رول آف میرٹ اور رول آف لا پہ لانا پڑے گا سر آپ کو، یعنی پولیٹیسائز ادارے کو پولیٹیکل لوگوں کی آماجگاہ نہیں بنانا ہے سر. وہ ڈی پولیٹیسائز ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب. ہم اس کو جی کرنے لگے ہیں جی. اور آپ کو پتہ ہی ہے جی اس کی پوری ایک پولیٹیکل اکانومی کیوں بنتی ہے، اور ایم این اے ایم پی اے جا کے اپنا ایکس سی این کیوں چاہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے لوگ کیوں پوسٹ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ادارہ کام ہی نہیں کرتا اپنا. ادارہ اگر کام کرے، آج آپ نے کبھی کسی ایم این اے ایم پی اے کو پی ٹی سی ایل کا ڈویژنل انجینئر اور ریجنل انجینئر لگانے کی سفارش پچھلے 15-20 سال میں سنی ہے کبھی کس کی؟ کیونکہ فون کمپنیاں اپنا کام کر رہی ہیں، کسٹمر کیئر کر رہی ہیں، جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو حل کر رہی ہیں. تو کل میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، کل رات کو 11 بجے کسی کا فون آیا بنی گالا کے اندر، مجھے فون آیا کسی کا کہ کسی کا ٹرانسفارمر چوری ہو گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہربانی کر کے ٹرانسفارمر تو لگوا دیں. تو میں نے یہاں کے جب آئی ایس کو والے کو پیغام بھیجا، میں نے کہا اس کو فون کرو، اس بندے کو جو کمپلینٹ کیا کہ ہمیں شرم آ رہی ہے کہ آپ نے منسٹر تک بات پہنچائی ہے، اس کا مطلب کمپنی کام نہیں کر رہی. تو منسٹر اور سیاستدان کا کام قطع نہیں ہونا چاہیے پوسٹنگز ٹرانسفرز، اور نہ ہی ہمارے دور میں ہوگا انشاءاللہ. لیکن پھر ہمیں بھی فرض بنتا ہے کہ ایک ایم این اے کو، ایم پی اے کو جو لوگوں کی پبلک کا فیڈ بیک دیتا ہے، اور ایک عام کسٹمر کو، تینوں کو اپنے کمپلینٹ سسٹم کو اتنا افیشینٹ ہی کمپنیز بنائیں کہ وہ خود بخود کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس نہ آئے. ایک اچھا تحصیلدار، ایک اچھا پٹواری اگر کسی موضوع میں لگ جاتا ہے تو ہمارے پولیٹیکل جو دیرے ہیں ان کے اوپر رش ختم ہو جاتا ہے اس معاملے کے اندر. آج 80% رش پولیٹیکل دیروں کے اوپر بجلی کی مصیبت کے کاموں کا ہے، کیونکہ ہمارے ادارے فنکشن نہیں کر رہے. اور یہ فنکشن کرنے کا ایک طریقہ ہے، اچھے پرائیویٹ سیکٹر اورینٹڈ بورڈز لگائیں جن کو باقاعدہ پیرامیٹرز کے ذریعے کسٹمر سروس اور اپنے اداروں کو ٹھیک کرنے کا مینڈیٹ ملے، اور اس مینڈیٹ کو وہ ویٹ نہ کریں کہ ہم امپروو کریں گے تو پھر ہم ان کے ٹھیکے پرائیویٹ سیکٹر کو دیں. پرائیویٹ سیکٹر کو ٹھیکے دینے کا کام آج سے تیزی سے شروع ہو چکا ہوا ہے جی وزارت کے اندر، وہ بھی پیرالل میں جائے گا. اور جب تک وہ ہوتے نہیں ہیں ہم اس کے اپنے جی نظام کو بھی ٹوٹل نان پولیٹیکل پروفیشنل بورڈز کے ذریعے ان کو پوری اتھارٹی دے کے ایک اور چیز کا اضافہ ضرور کیجئے گا سر. بالکل آپ نے بڑا زبردست بات کی ہے کہ اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. انسینٹیو پالیسی ضرور سر لائیے گا، بہت ضروری ہوتا ہے، دنیا میں اس کی اہمیت ہوتی ہے. میں سر یہاں پر ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، کہ بلکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پاکستان کے اندر چند لوگ بڑا نام ہے جن کا اس کے اوپر کام ہے، اور انہوں نے کام کیا اور بڑا پریشر بھی لیا اور بڑے اچھے ریزلٹس دیے، جو مختلف سیکٹریز ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو ہم انٹرویو بھی کر چکے ہیں. تو سر آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں جن کا بہت اچھا رزلٹ ہے، جنہوں نے بڑی محنت کی، میرٹ پہ کام کیا اور ان کو اس کے لیے نقصان بھی اٹھانا پڑا، ان کا فائدہ جن کے پاس بہت کچھ موجود ہے اس ڈویژن کے لیے، تو ان کو ضرور استعمال کیجئے گا. میں ذرا سر آتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں سر، آپ کا انسٹال کیپیسٹی آپ کی جو ہے وہ 42,000 میگا واٹ ہے سر، ٹرانسمیشن 27,000 ہے. اچھا ہو چکی ہوئی ہے 32-33,000. ٹھیک ہے سر. تو کنزمپشن آپ کی جو ہے 32,000 ہے. تو سر یہ مجھے بتائیے کہ ظاہر آپ نے اس کے بارے میں بتا بھی دیا ہے ٹرانسمیشن کے حوالے سے کتنی غلطیاں ہیں. ابھی بھی پاکستان میں تقریباً 25 یا 23% لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے، حالانکہ ہمارے پاس کیپیسٹی تو زیادہ ہے سر. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر، تھوڑا سا بولیں گے سر؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک اور بھی انٹرسٹنگ فگر بتاؤں کہ
کہ جب میں نے یہ نیٹ میٹرنگ 2017-18 کے اندر جب میں وزیر تھا اور میں نے شروع کی تھی جی اس وقت بڑی زور کی قدغنیں تھیں، سرکار حاوی تھا کہ نیٹ میٹرنگ نہیں ہو سکتی اور ہم نے اس کو انیشیٹ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے اس سال جولائی 2023 سے لے کے 31 مارچ تک 6250 میگا واٹ 6000 آپ کہہ رہے ہیں نا پوری ہماری کیپیسٹی 30-32 ہزار ہے ڈی ریٹڈ 6250 میگا واٹ کے سولر پینلز پاکستان کے اندر کسٹم ڈپارٹمنٹ کے ڈیٹا کے مطابق امپورٹ ہوئے ہیں ان 9 مہینے میں. صرف پچھلے سال 4500 میگا واٹ کے ہوئے تھے. تو آج ہمیں چیلنج یہ بھی بہت بڑا ہے کہ جو لوگ جو افورڈ کر سک رہا ہے وہ ہمارے نظام کی غلطیوں کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے آف گریڈ جا رہا ہے اور اپنی بجلی کے اوپر انحصار کرنا شروع کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ہم انشاءاللہ لوگوں کی اپنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہم تو خوش ہیں، اپنے پیسے ڈال رہے ہیں، ہم تو خوش ہیں. بلکہ ابھی تو پرائم منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق جو 28,000 ٹیوب ویل بلوچستان میں ہیں جن کی وجہ سے 80 ارب روپے سالانہ کا ہمیں سبسڈی کے اندر نقصان اٹھانا پڑے اور بجلی چوری کی بھی ساری الزام ہمارے افسر بیٹھ کے ٹیوب ویلوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. حالانکہ بجلی چوری ووٹ کروا رہے ہوتے ہیں اور ٹیوب ویل کے اوپر الزام ڈال لیتے ہیں، ان کو بھی ہم سولرائز کرنے لگے. تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ اس کے اندر ہمیں بہت ایک وار تھنکنگ کی بیسس کے اوپر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کام شروع ہو چکا ہوا ہے اور آپ کو انشاءاللہ دکھائی دے گا کہ انرجی مکس کے اندر اور قیمتوں کو کم کرنے کے لیے ہم کوئی بھی ایسے راستہ نہیں ہوگا جو ہم نہیں انشاءاللہ جی. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ بتائیے چلیں یہ تو بڑی زبردست بات کی اور ظاہر ہے یہ بہت آپ کو بڑا پریشر جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑے گا اس مسئلے کے لیے. بہرحال پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے اور سب سے امپورٹنٹ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز یہ بہت بڑی چیز ہے جو شہباز شریف صاحب اور جنرل آرمی چیف کی کوششوں سے جو بنا ہے. سر یہ بتائیں کہ عوام جو ہے عوام آج جو میرا خیال ہے گھر کے جو صارفین ہیں وہ پے کر رہے ہیں فی یونٹ 57 اور کمرشل شاید 63 ہے. تو سر یہ سننے میں آیا ہے کہ 5 روپے اور بڑھ جائے گا پھر انہی صارفین پہ تقریباً 40 ارب اور IMF مسلسل یہ کہہ رہا ہے اور ہم بھی سن رہے ہیں کہ انہی پہ مزید قیمت بڑھتی. تو ان غریب لوگوں کو سر کیسے فوری ریلیف دیا جائے، فوری کیسے ریلیف دیا جائے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. آج سے 2 دن پہلے ایک نیپرا کا ایک فیصلہ آیا جی سر کہ آپ جو کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے QTA کا ایک کھانا آتا ہے آپ کے بل کے اندر، وہ ہر اخبار نے اور الیکٹرانک میڈیا نے اس کو کوٹ کیا کہ اس میں 2 روپے اور 75 پیسے کا قیمت میں بجلی کی اضافہ ہو گیا اس فیصلے کی وجہ سے. ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی صحیح نہیں ہے، کمیونیکیٹ نہیں کر سک رہے. 31 مارچ تک وہ QTA 4 روپے اور کچھ پیسے تھا فی یونٹ، وہ ختم ہو گیا اور اب اگلے 3 مہینے کے لیے انہوں نے 2 روپے 75 پیسے لگایا. یعنی ہر کنزیومر کو QTA کی مد کے اندر 1 روپے 68 پیسے کا فائدہ ہوا. جو پچھلے 3 مہینے جس قیمت کے اوپر ٹیکسز سمیت وہ بجلی خرید رہا تھا، اگلے 3 مہینے کے لیے QTA 4 روپے کچھ پیسے سے 2 روپے کچھ پیسے آنے کی وجہ سے 1 روپے 68 پیسے کی اس کے اندر اوورال بجلی کے اندر ریٹ کے اندر آپ کو جی کمی آئے گی آپ کے بل کے اندر. تو لوگوں کی یہ ہر 3 مہینے کے بعد اور ہر مہینے کے بعد جو سسٹم ہم نے چلایا ہوا ہے نا ایڈجسٹمنٹس کرنے کا، فورن کی وجہ سے، فیول کی وجہ سے، QTA کی وجہ سے، اس نے بھی لوگوں کا بالکل لوگوں کو کنفیوز کر دیا ہے. تو ہماری وزارت میں یہ بھی ایک بڑی کنسیڈرڈ سوچ چل رہی ہے کہ آپ 6 مہینے کے لیے بجلی کے بل کو لوگوں کو ہر مہینے اوپر نیچے کر کے کنفیوز کیوں کرتے ہیں. آپ 6 مہینے کے لیے ایک رکھیں، اس کے بعد جتنی ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. مجھے سر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سر، ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی اویس وقاری صاحب، جس طرح میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم 2024 پہ کھڑے ہیں اور ابھی بھی پاکستان میں تقریباً
25% ایسے لوگ ہیں پاکستانی جو بجلی سے ناآشنا ہیں، تو اور خاص زیادہ تر ظاہر ہے بلوچستان میں ہیں، تو کیا ان کے لیے آپ کی منسٹری کچھ کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ کیپیسٹی، آپ کہتے ہیں انسٹال کیپیسٹی تو زیادہ ہی ہے، میں 42,000 آپ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے، اور کنزمپشن ڈیمانڈ جو ہے وہ جو آپ کی ہے وہ تقریباً 32,000 ہے، تو کیا ہم ان 25,000 کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں سر؟ ایک اور سوال بھی اس کے ساتھ رکھ دیتا ہوں سر، بڑا اس پہ سوشل میڈیا پہ بولا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ڈسٹریبیوشن اینڈ وابڈا اور پاور سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو فری بجلی دی جاتی ہے، اور یہ جو ہے وہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب میں تو فری بجلی دینے کے قطعاً حق میں نہیں ہوں. میں نے سنا ہے کہ یہ جو فری بجلی امپلائیز کی تھی یہ پچھلی حکومت نے اس کو باقاعدہ روپوں میں کنورٹ کر کے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا تھا تاکہ پیکیج مونیٹائز ہو جائے، اور فری بجلی ختم کر دی گئی تھی. پھر کچھ لوگوں نے جا کے کورٹس کے اندر بھی کیسز وغیرہ کیے، تو میں اس کو فوری طور کے اوپر انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں چیک کروا کے اگر یہ چیز ہے اس کا نظام بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ہم قطعی طور کے اوپر ختم کریں گے. یہ فری بجلی والا کھاتا کا کوئی سین ہی نہیں ہے، کیونکہ اس فری بجلی کے بہانے پھر کوئی یونٹوں کے اوپر رکتا نہیں ہے، اور جتنے مرضی یونٹ کھانے ہوتے ہیں کھا جاتے ہیں. تو یہ ساری جو ایک پوری ہماری ڈسکورس کے اندر ایک پوری جو کمیونٹی ہے کچھ لوگوں کی، جو لوگوں کو اس قسم کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں، اس کو ختم ہونا پڑے گا. اگر کوئی نہیں کرے گا تو خداحافظ ہوگا، قانون بنائیں گے، ہم ایکس پھیرنے کی پوزیشن میں آئیں گی، اور جو کام کرے گا اس کو بے حد ریوارڈ کریں گے. تو یہ قطعاً اس قسم کی چیزیں اب برداشت پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتی. اگر سیاسی عمل دخل نہیں ہوگا تو اگر برداشت نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کسی کا عمل دخل برداشت نہیں ہوگا. یہ بڑی کمپلیٹ کلیئرٹی ہے. دوسرا آپ نے 25% عوام کی بات کی جو بجلی سے محروم ہیں. دیکھیے پوری دنیا میں کچھ پاپولیشن کا حصہ ہوتا ہے جو ان سروڈ ایریاز ہوتے ہیں، جو بجلی سے محروم ہوتے ہیں. کم ایسی پاپولیشن ہوتی ہے، ہماری شاید کچھ زیادہ ہے، لیکن یہ بھی بہت خوش آئند بات ہے کہ لوگ اپنی خود خرچہ کر کے اب سولر انرجی کی طرف بہت شفٹ ہو رہے ہیں. کئی جگہوں پہ بجلی کی بہت 200 کلومیٹر 100 کلومیٹر لمبی لائن لے کے جانا اور 4-5 گھروں کو صرف بجلی پہنچانا انفیزیبل ہوتا ہے، اس کی کوئی اکنامک سینس نہیں ہوتی. وہاں حکومت کو چاہیے کہ ان کو کہتے ہیں ان سروڈ ایریاز، جس کے اندر کوئی بزنس سینس نہیں میک کرتی ان کو بجلی پہنچانا، وہاں اور قسم کے انوویٹیو سلوشنز اور رینیوبل انرجی اور بیٹری سٹوریج وغیرہ کے ذریعے اگر ایسے کچھ جو جتنے بھی ایریاز ہیں ان کی باقاعدہ ہم ایک الگ پالیسی بھی بنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ان کو بھی جس طرح ہم نے ٹیلی فون کے سیکٹر میں بنائی تھی ایک یونیورسل سروس فنڈ بنایا تھا جو ان سروڈ ایریاز کے لیے تھا، جو کمپنیز کو دیا جاتا تھا کہ اگر آپ کو منافع نہیں بھی ہو رہا پھر بھی آپ کھمبا جا کے لگائیں. تو ہم اس سیکٹر میں بھی اس قسم کی انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ انشاءاللہ پروگریشن کی طرف جائیں گے. اچھا سر، یہاں پہ 2 منٹ رہ گئے. ایک تو سر دیکھیں، جو ہم سنتے تو ہیں کہ فلاں چور کو پکڑا ہے، فلاں چور کو پکڑا ہے، فلاں کرپٹ تھا، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا، لیکن سر اس کا رزلٹ نظر نہیں آتا ہے. بجلی چوری میں بھی بہت بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں، کرپشن میں بھی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ احتساب کا عمل اتنا صاف و شفاف ہو کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کنڈا لگایا ہوا ہے، جو بڑے بڑے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور اس کے پیچھے بیکنگ بھی ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو. ایک تو یہ سر. دوسرا نظر بھی آئے، دوسرا یہ سر کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے 2 بڑے لیڈر مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ وہ حکومت آ گئی ہے 200 یونٹ بجلی فری اور 300 یونٹ بجلی فری. آپ اور یہ جو یونٹ 200-300 ہے یہ 75% کنزیومر ہیں سر. کیا یہ ممکن ہے سر؟ 2 منٹ ہے سر آپ کے پاس. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے، وہ مریم نواز صاحبہ نے اور بلاول بھٹو صاحب نے جو یہ پرومس کیا ہے اور اس قسم کی فری الیکٹریسٹی کے پلانز کا، وہ اپنے ہی ریسورسز سے ان کو بلنگ کے اندر ان کو غریب طبقے کو سپورٹ دینا چاہ رہے ہیں. جو اپنے پروونشل جو سورس ہے اس سے وہ انشاءاللہ اس کو اگر فنڈ کریں گے تو
تو ایک سوشل ویلفیئر اور ایک ڈیزرونگ لوگوں کے لیے ہوگا، اور آئی ایم شور عام عوام ان کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کریں گے اور خوش ہوں گے. سر ٹائم نہیں ہے، 40 سیکنڈ ہے سر احتساب کا. 40 سیکنڈ سر، 40 سیکنڈ وہ کرتا ہوں احتساب سر. 40 سیکنڈ ہے دوسرا سر. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا انسان نہیں ہے اس ملک کے اندر عام و خاص جس کی سفارش کے اوپر ان کمپنیز کے اندر اس حکومت میں کسی بھی چور کو بخشا جائے گا. واہ. نو، زیرو ٹالرنس بائی مائی پرائم منسٹر اینڈ بائی SIFC and I am here to implement it انشاءاللہ. زیرو ٹالرنس. سردار اویس احمد خان لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا، لیکن یہ ظاہر ہے پبلک ڈیمانڈ تھی اور کامن مین اس سے ڈائریکٹ ہٹ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں آپ کے آنے سے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.